हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ ये एक जिंदादी के इंतकाम का लर्जा देने वाला किस्सा है। तो आइए सुनते हैं। हमारा ताल्लुक कोलकाता से है। हमारी वहाँ जमींदारी थी, बड़े बड़े आम के बागात थे, एक बड़ी सी हवेली थी, पैसे की रेल पेल थी। मेरे वालिद साहब को शिकार का बहुत शौक था और ये शौक उन्हें दादा से विरसे में मिला था। मेरे दादा भी बहुत अच्छे शिकारी थे। अक्सर दादा जान कोलकाता के गिरदोनवा में शिकार खेला करते थे। वो बड़े निडर और बहादुर इंसान थे। सुना है उनके ड्राइंग रूम की दीवारों और दाखिली दरवाजों के सामने शेर की खाल बिछी होती थी। दीवारों पर शेर के सर लगे हुए थे। वो शेर के शिकार के शौकीन थे। इसके अलावा उन्होंने हवेली में हिरन की खाल में भुस भरवा कर रखी हुई थी। बहरहाल ये बरमला तस्करा निकल आया तो मैंने बता दिया। दादा जान से ये शौक बाबा में मुंतकिल हुआ। ये कयाम पाकिस्तान से कब्ल की बात है। बाबा को दादा जान की तरह शेर के शिकार का शौक नहीं था, मगर वो हर किस्म के शिकार के शौकीन थे। वो तीतर, बटेर और मछली से लेकर हिरन और बवक्ती ज़रूरत शेर के शिकार से भी नहीं चूकते थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, तक़सीम हिंद से कब्ल दादा जान ने अपनी जायदाद के कागजात संभाले और कराची आ गए। तकसीम के बाद यहाँ क्लेम में उन्हें खासी ज़मीन मिली और जेवरात और नकद रकम वगैरह, ये सब मिल मिलाकर कुछ अरसे में पहले जैसे हालात हो गए। बाबा दादा जान की वाहिद औलाद थे जो जिंदा बचे थे। यूं तो बाबा के अलावा दादा जान के और भी 8 बच्चे हुए थे, मगर दादा जान किसी गैर मरई मखलूक से किसी गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए थे जिसने उनकी किसी औलाद को जिंदा नहीं रहने दिया। बाबा की जिंदगी की वजह भी किसी हिंदू पंडित का दिया हुआ काला धागा था जिसमें गिरहें लगी हुई थी। ये धागा सारी जिंदगी बाबा के गले में पड़ा रहा। पाकिस्तान आते ही दादा ने बाबा की शादी करवा दी थी। बाबा के साथ भी वही मसला रहा जो दादा के साथ था। उनकी भी कोई औलाद जिंदा नहीं रही सिवाय मेरे। हालांकि मेरे 4 भाई और 2 बहनें हुई थीं, मगर वो सब के सब थोड़े थोड़े दिनों में ही दुनिया से चल बसे। जब मैं पैदा हुआ तो बाबा ने मेरे लिए एक बुजुर्ग से तावीज़ लिया। वो आज तक मेरे गले में मौजूद है। बाबा की शादी के कुछ ही अरसे बाद दादा जान और फिर दादी जान का इंतकाल हो गया, और जब मैं 7 साल का था तो अम्मी जान का भी इंतकाल हो गया। यूँ मेरा एक तवील वक्त सिर्फ बाबा की संगत में गुजरा, इसलिए मेरी शख्सियत पर बाबा का बड़ा गहरा असर है। शिकार का शौक बाबा से मुझ में मुंतकिल हुआ। अभी मैं छोटा ही था कि बाबा के साथ अक्सर शिकार पर जाने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बचपन में बाबा के साथ शिकार में उनके दोस्त रहमान अंकल और अजमत अंकल भी हुआ करते थे, मगर बाद में रहमान अंकल की एक हादसे में डेथ हो गई और अजमत अंकल अपने बेटे के पास इंग्लैंड चले गए। तो फिर मैं, बाबा और हमारा एक घरेलू मुलाजिम शंकर शिकार पर जाने लगे। बाबा ने हमेशा हिजरी महीनों के नए चांद की पहली जुमेरात यानी नौचंदी जुमेरात को शिकार खेलने से मना किया था। वो खुद भी इस बात का बहुत ख्याल रखते थे। उसकी वजह मैं कभी नहीं समझ सका। शायद नौचंदी जुमेरात को ही वो हादसा हुआ था जिसकी बाइस बाबा और दादा जान की औलाद मर जाया करती थी। बहरहाल उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी जब बाबा का भी इंतकाल हो गया। मेरे साथ रुपए पैसे का कोई मसला नहीं था, इसलिए मैं अब भी कभी कभी अपने शिकार के शौक से लुत्फ अंदोज होता रहता था। अक्सर मेरे साथ मेरे दोस्त वकार और सलीम होते थे और कभी मैं अकेला भी निकल जाता था। खतरनाक जानवरों के शिकार का ना मुझे शौक था और ना ही कोई ख्वाहिश। मैं कभी मछली, कभी तीतर बटेर और कभी हिरन के शिकार से मुस्तफीद होता रहता था। हिरन मेरा मरगूब जानवर रहा है। हिरन का गोश्त बहुत लजीज होता है। जिस किसी ने भी जिंदगी में एक बार उसका गोश्त चखा है वो यकीनन मेरी बात की तायीद करेगा। उन दिनों में फारिग था, मेरा दिल शिकार के लिए बुरी तरह मचला जा रहा था। मैंने वकार और सलीम के साथ मिलकर शिकार का प्रोग्राम बनाया। हमारा इरादा फजर की नमाज के बाद निकलने का था। हम लोगों ने रात में ही तमाम तैयारी कर ली थी। तमाम ज़रूरी सामान जीप में रखा जा चुका था। फिर सुबह सवेरे हम शिकार पर रवाना हो गए और वक्त से पहले उस मुकाम पर पहुंच गए जहां हमें शिकार खेलना था। यहाँ हम अक्सर आया करते थे। ये ज़्यादा घना जंगल नहीं था। उस जगह एक नदी भी बहती थी। यहाँ पहुंचकर हमने मुंह हाथ धोया और ताज़ा दम होकर अपने साथ लाया खाना खाया और फिर थोड़ी देर सस्ता कर शिकार की तलाश में निकले। मगर उस दिन हैरत अंगेज तौर पर दोपहर से शाम हो गई, मगर हमें कोई मामूली सा भी शिकार नहीं मिला। यहाँ तक कि हम कोई चिड़िया तक न मार सके। मगरिब से कुछ देर पहले मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया। ऐसा अक्सर होता था कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते थे, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं थी।
میں واپسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ہرن پر پڑی۔ وہ ہرن اپنی دھن میں مگن چہل قدمی اور کبھی چوکڑی بھر رہا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ جنگل میں نہیں، کسی بہت بڑے باغ میں مٹر گشت کر رہا ہے۔ میں اس کا نشانہ لینے کے لیے بالکل اس کے قریب آ گیا۔ لگتا تھا وہ میری آمد سے بالکل بے خبر ہے۔ اس نے بھاگنے کی قطعی کوشش نہیں کی۔ حیرت انگیز طور پر ہرن کا رنگ سیاہ تھا۔ میں نے اچھی طرح جائزہ لے کر گن سیدھی کر کے اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی ہرن کے پیر میں لگی اور وہ چوکڑیاں بھرتا میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے تھوڑی دیر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر سوچا کہ چلو ندی پر چل کر تازہ دم ہوا جائے، پھر دیکھیں گے کہ ہرن کہاں گیا۔ میں ابھی درختوں کی اوٹ میں تھا، تب میں نے شام کی ملگجی روشنی میں ندی پر ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اپنا پیر چشمے کے پانی میں دھو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے فوراً حساب کتاب لگایا تو وہ ہجری مہینے کی پہلی جمعرات تھی، یعنی 9 چندی جمعرات، اور میں سن ہو گیا۔ ہرن کا رنگ سیاہ تھا اور نوجوان کا لباس بھی سیاہ تھا۔ ہرن کے بھی پیر میں گولی لگی تھی اور اب وہ غائب تھا، اور نوجوان کے بھی پیر سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان ہی دراصل ہرن کے بھیس میں کوئی اور مخلوق تھی۔ ان لوگوں کے انتقام کا مجھے اندازہ تھا، کیونکہ میرا پورا خاندان ان کے انتقام کا نشانہ بنا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس وقت بالکل اچانک اس نوجوان کے سامنے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ لڑکی کتنی حسین تھی، اسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے، مگر میرے علم میں یہ بات بھی تھی کہ ایسی مخلوق روپ بدلنے یا بھیس بدلنے میں ماہر ہوتی ہے۔ عین ممکن تھا وہ لڑکی اصل روپ میں انتہائی بدصورت ہو۔ بہرحال جنگل میں ملگجا سا اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر ان دونوں کے اطراف چکا چوند روشنی تھی، جیسے دن نکلا ہوا ہو۔ وہ لڑکی شدید غصے میں تھی۔ اس نے ظاہر ہوتے ہی غصے سے کہا، "تاموس!" نوجوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہولے سے ہنس دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کسی نامانوس زبان میں شروع ہو گئی۔ زبان میری سمجھ میں نہیں آ سکی، مگر ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی غصے میں ہے اور نوجوان اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک وہ بیٹھی اور اس نے زخم پر انگلی رکھ دی، اور جب انگلی ہٹائی تو اس پر بلٹ تھی۔ پھر اس نے دوبارہ اس لڑکی کے زخم پر ہاتھ پھیرا تو وہاں کوئی نشان تک موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فضا میں کچھ سونگھا اور پھر ڈائریکٹ اسی درخت کی جانب دیکھا جس کی اوٹ میں میں تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور میری طرف آنے لگی۔ بالکل غیر ارادی طور پر میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا۔ اسے مجھ تک پہنچنے میں 1 منٹ لگا، اور اس وقت تک میں آیت الکرسی کا دم سینے پر کر کے اپنے گرد اس کا حصار کر چکا تھا۔ میرے قریب آ کر وہ حیرت سے پہلے درخت کے اطراف گھوم پھر کر دیکھتی رہی، پھر اس نے جنگل میں اس جگہ سے ہٹ کر چاروں سمتوں میں گھوم گھوم کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر شدید حیرت سی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اسے دکھائی نہیں دے رہا ہوں۔ وہ بار بار رک کر فضا میں کچھ سونگتی اور پھر مڑ کر اسی درخت کی جانب دیکھتی جہاں میں موجود تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ بہت دیر تک مجھے ڈھونڈنے کے بعد آخرکار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے لہرایا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مگر میں نے وہ پوری رات وہیں دبکے ہوئے گزار دی۔ رات میں ایک چوڑے پھن والا سیاہ ناگ بھی میرے سینے پر چڑھ کر کافی دیر بغور میرا جائزہ لیتا رہا، مگر میں دم سادے پڑا رہا، اور وہ ناگ بڑے سکون سے میرے اوپر چہل قدمی کر کے چلا گیا۔ غالباً یہ آیت الکرسی کا اعجاز تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر گزر گیا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گھسٹ گھسٹ کر ندی تک آیا۔ وہاں ہاتھ منہ دھو کر ندی کنارے ہی لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وقار اور سلیم مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ میرا بدن بری طرح تپ رہا تھا اور مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ وقار اور سلیم مجھے جیپ تک لائے، پھر انہوں نے گھر لا کر ڈاکٹر کو فون کیا، مگر میرا بخار پورے ہفتے میری جان سے چمٹا رہا۔ سلیم اور وقار میری تیمارداری میں لگے رہے، حالانکہ وہ دونوں گھر بار والے تھے، جبکہ میں ہی کنوارا تھا۔ یہ اس واقعے کے 15 دن بعد کا ذکر ہے۔ میں اپنی زمینوں کے حساب کتاب اور دوسری دیکھ بھال وغیرہ کے لیے گیا ہوا تھا۔ میرا پورا دن مصروف گزرا۔ زمینوں کے ساتھ ہی ہماری حویلی تھی جس کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ملازمین رکھے ہوئے تھے۔ رات کو میں مکمل اندھیرا کر کے سونے کا عادی تھا، نائٹ بلب تک نہیں جلاتا تھا۔ اس رات کسی وقت بڑی تیز روشنی سے میری آنکھ کھل گئی۔
میں نے اٹھ کر دروازے کی جانب دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازے میں جنگل والی وہی لڑکی کسی شہزادی کی سی آن بان کے ساتھ موجود تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر اس کے چہرے پر غصہ نہیں، ایک محویت سی تھی۔ وہ اس وقت اسکائی بلیو نیچے گھاگھرے اور اونچی چولی میں ملبوس تھی اور ساتھ ہی بڑا سا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ کون ہو تم؟ مجھے اپنی آواز کی لرزش خود محسوس ہو رہی تھی۔ میں میرت ہوں، بڑی شستہ اردو میں جواب آیا، حالانکہ اس سے پہلے میں نے اسے کسی عجیب سی زبان میں بولتے سنا تھا۔ یہاں کیوں اور کیسے آئی ہو؟ میں نے ایک ساتھ 2 سوال کیے۔ ہم اپنا انتقام کبھی نہیں چھوڑتے، یہ تم سے ملنے سے پہلے میرا خیال تھا۔ یہ تمہارے کیوں کا جواب ہے، اور رہی بات کیسے، تو ہمارے لیے کہیں بھی آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا جواب سن کر میں نے تھوک نگلا۔ اب مجھ سے کیا چاہتی ہو اور کیسے کا سوال میرے لیے اب بھی تشنا ہے۔ میں بڑی حد تک اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکا تھا۔ تمہیں چاہتی ہوں، اور رہ گئی بات کیسے کی، وہ دن میرے بھائی تاموز کی شادی کا تھا جب وہ تمہارے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ وہ اپنے کسی خاص دوست سے ملنے نکلا تھا جس کا تعلق انسانوں سے تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں، صرف تاموز کا انتظار تھا، مگر وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ تب میں اس کی تلاش میں نکلی اور وہ مجھے زخمی حالت میں مل گیا۔ میرے مقابلے میں تاموز کو غصہ بہت کم آتا ہے، مگر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زخمی کرنے والے کا خون پی جاؤں، اسے بھسم کر ڈالوں، مگر وہ میرا غصہ ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تبھی فضا میں مجھے کسی انسانی وجود کی بو محسوس ہوئی اور میں نے بو والی سمت دیکھا تو پیڑ کے پیچھے تم نظر آئے، مگر جب میں اس درخت کے پاس پہنچی تو تم غائب تھے۔ میں نے کافی دیر تک تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر تم نظر نہیں آئے۔ میں تمہیں ڈھونڈ سکتی تھی، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا۔ وہاں شادی میں سب تاموز کا اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں تمہاری خوشبو محسوس کر چکی تھی، لہٰذا میں نے تمہیں بعد میں ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے حیرت سی رہی کہ تم نظر آتے آتے اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ تب میں نے یہ بات اپنے بابا جان کو بتائی۔ انہوں نے ایک بڑے سے پیالے کو کسی محلول سے بھرا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو اس میں اس شام کا تمام منظر واضح ہو گیا، اور اس میں تم کچھ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے نظر آئے۔ تب بابا جان نے بتایا کہ تم انسانوں کی قوم مسلمانوں سے ہو اور تم نے اپنے کلام کا خود پر دم کیا تھا، اور اسی وجہ سے تم مجھے نظر نہیں آئے، اور تب سے ہی میں تمہیں تمہاری خوشبو کے ذریعے ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ تم مجھے فوراً ہی مل گئے، مگر تمہاری حالت ایسی تھی کہ اگر اس وقت میں خود کو ظاہر کر دیتی تو تمہارا بچنا محال تھا، لہٰذا اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ اس نے ساری کہانی میرے گوش گزار دی۔ پھر اب مسئلہ کیا ہے؟ میرا ڈر کافی حد تک ختم ہو چکا تھا، اور میں تو انسانوں کی قوم سے ہوں۔ تم کس قوم سے ہو؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ میں جن ذاتی ہوں، اور ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے سب کچھ بھلائے بیٹھی ہوں، یہاں تک کہ اپنے منگیتر کو بھی، اور تمہیں اپنانے کی خواہاں ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے کہا، مگر ایک انسان اور جنی کا کیا میل؟ انسان کا خمیر مٹی سے اٹھا ہے اور جن آگ سے بنے ہیں۔ آگ اور مٹی کا کیا ملاپ؟ اور پھر تمہارا منگیتر اور تمہاری قوم تمہاری اتنی بڑی غلطی کو کیسے معاف کرے گی؟ تمہارا جو حشر ہوگا سو ہوگا، مجھے تو وہ زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے کچھ وقت لے لوں گی، اور ہمیں اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ تم اپنی کہو، اس نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، اور میں کوئی ایسا عابد و زاہد بھی نہیں تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے محبت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے پہلی ہی بار میں اس کے کمالات دیکھ لیے تھے، اور دوسری ملاقات میں اس نے اپنے جنزادی ہونے کا اعتراف کر لیا تھا۔ تو ابھی صرف تم نے میرا اماں کا روپ دیکھا ہے، جب بھیروی کا روپ دیکھو گے تو کبھی ایسا نہیں کرو گے۔ اس کی آواز اور لہجے میں کسی جنگلی جانور کی سی غراہٹ در آئی۔ اور آنکھوں میں پتلیوں کی جگہ آگ جلنے لگی، ماتھے کے درمیان سے سینگ بلند ہونے لگا، ہونٹوں سے 2 دانت جھانکنے لگے، رنگت سیاہی مائل ہونے لگی، اور اس پر کسی جنگلی جانور کی طرح بال نکل آئے، اور میں ایک دم سہم گیا۔ اور ہاں، آج مجھے دیر ہو گئی ہے، میں جا رہی ہوں، کل تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گی، میں تمہیں اپنے قبیلے والوں سے ملواؤں گی۔ اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سامنے ہاتھ لہرائے اور نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور میں دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے دن وہ پھر رات میں موجود تھی۔
آج وہ سیاہ کرتے اور چوڑی دار پاجامے اور بڑے سے دوپٹے میں ملبوس تھی، جس پر کسی چمکدار ٹرانسپیرنٹ پتھر کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ وہ لباس اور زیورات اس کی دودھیا رنگت کو کل سے بھی زیادہ دو آتشہ کر رہے تھے۔ زیورات میرے حساب سے ڈائمنڈ کے تھے، مگر پوچھنے کی غستاخی کون کرتا؟ کیا پتا وہ کب اماں کے روپ سے بھیروی کے روپ پر اتر آتی۔ بہرحال وہ اسی دن مجھے سب سے ملانے لے گئی۔ بقول اس کے، اس سے پہلے وہ لوگ کہیں اور رہا کرتے تھے، اب ٹھکانہ بدل دیا ہے۔ وہ بدلا ہوا ٹھکانہ اس نے بھی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ جس جگہ مجھے لے کر پہنچی وہ کسی پہاڑ کی چوٹی تھی، اور اس جگہ پہنچنے میں ہمیں پلک جھپکنے کی دیر لگی کہ بس میں اپنے کمرے سے نکل کر اس کے ساتھ لان میں آ گیا، اور دوسرے ہی لمحے ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر تھے جہاں وہ رہائش پذیر تھے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر دن نکلا ہوا تھا اور وہاں بہت زیادہ سبزہ تھا۔ وہاں کئی بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ، خدا جھوٹ نہ بھلوائے، 2-2.5 من کے پتھر کو ایسے لڑکا رہا تھا جیسے وہ ربڑ کی بال ہو۔ وہ بچہ محض 7-8 سال کا دکھتا تھا۔ سامنے ہی ایک محل کھڑا تھا۔ اس محل کے بلند و بالا دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ایک بڑا سا لان تھا جس میں قسم قسم کے درخت لگے ہوئے تھے جو کہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ پورے لان میں تراشیدہ گھاس اگی ہوئی تھی، پودے لگے ہوئے تھے، پودوں کے ساتھ ساتھ پھولوں کے تخت تھے، اور ان پر پھولوں کی ایسی نایاب اقسام کھلی ہوئی تھیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ 2 تخت تو صرف سیاہ مخملی گلابوں کے تھے۔ درختوں پر عجیب الخلقت اور خوش گلو پرندوں کا ڈیرا تھا۔ 3 حوض بنے ہوئے تھے، ایک دودھ، دوسرا شہد اور تیسرا پانی کا۔ لان سے گزر کر ہم رہائشی حصے میں آ گئے جہاں بڑا سا ہال تھا جس کا فرش آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر بہت خوبصورت اور نفیس جالی کے استر لگے پردے تھے۔ 3 اطراف میں بڑی بڑی منقش مضبوط کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ سامنے والی چوتھی سائٹ پر ایک تخت بچھا تھا جس پر ایک نفیس سا قالین بچھا تھا۔ اس تخت پر ایک پیچھے اور 2 سائٹوں پر بڑے خوبصورت غلاف والے گاؤ تکیے تھے۔ تخت کے اطراف میں پردے لگے ہوئے تھے اور انہیں خوبصورت جھالروں والی ڈوریوں سے باندھا گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں دربار لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر 2 ملازم مورچھل لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اس کمرے سے نکل کر وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کمرے میں بھی بہت قیمتی منقش فرنیچر تھا۔ درمیان میں بیچ پڑا ہوا تھا، اس پر بھی جالی کے نفیس دیدہ زیب پردے پڑے ہوئے تھے۔ بیچ پر ایک سرخ و سفید لئیم شہیم اور انتہائی خوبصورت خاتون براجمان تھی۔ میرت نے ان کا تعارف اپنی والدہ کی حیثیت سے کروایا۔ وہ مجھ سے مل تو لی مگر ان کے چہرے پر ایک ناگواری سی تھی، اور پھر اس نے مجھے اپنے منگیتر سمیت سب سے ملوایا۔ سب کے ہی چہروں پر علاوہ تاموس کے ایک محسوس کی جانے والی ناگواری تھی۔ سب سے ملوا کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جانے آئی اور تالی بجا کر خادمہ کو بلوایا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بادشاہوں کے زمانے میں ہوں۔ ملازمہ نے ہمارے سامنے انواع و اقسام کے لوازمات چن دیے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں زندگی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنا عمدہ اور مزیدار کھانا نہیں کھایا۔ اس مشروب سے زیادہ خوش ذائقہ اور ٹھنڈا میٹھا مشروب نہیں چکھا۔ کھانا کھا کر مجھے غنودگی آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیٹھ پر تھا۔ اب میرا ڈر بہت حد تک نکل چکا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی یا کبھی کبھار 1 آدھ دن چھوڑ کر میرے پاس آنے لگی، اور اس طرح 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس تمام عرصے میں اس نے میری ہر خواہش پوری کی، جو میرے منہ سے نکلا اس نے حاضر کیا۔ میں نے جس جگہ جانے کی خواہش کی وہ مجھے اس جگہ لے گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن اچانک اس کے بھیروی والے روپ کا خیال آ جاتا تو میرا دل نفرت اور کراہیت سے بھر جاتا، مگر یہ خیال بس چند لمحوں کا ہوتا، اور پھر میرے دل میں اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھانٹے مارنے لگتا۔ میں اس سے سچی بے غرض محبت کرنے لگا تھا۔ اب صرف مجھے اس کا اماں کا روپ یاد تھا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کے بابا اور اماں نے اسے کچھ عرصے میری دنیا میں میرے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہے، اور وہ اس کی شادی میرے ساتھ کرنے پر تیار ہیں، مگر ساتھ ہی اس کی ایک شرط تھی کہ ہماری شادی سادگی سے ہو اور اس میں اس کے اور میرے علاوہ کوئی شریک نہ ہو۔ مگر ہمارے ہاں نکاح میں 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ میں نے اعتراض کیا، مگر ہم تو… خیر چھوڑو، تم جس انداز میں شادی کرتے ہو کر لو، مگر لوگ زیادہ نہ ہوں، جھمگھٹا نہ لگانا۔ اسے زیادہ لوگوں پر اعتراض ہنوز تھا۔ نہیں، میرے 2 دوست ہیں، ان کی بیویاں اور بچے، میں نے بتایا۔ وہی دونوں جو اس دن جنگل میں تمہارے ساتھ تھے؟ اس نے پوچھا۔
ہاں وہی دونوں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر کل میں آ جاؤں گی، تم بلوا لینا جس کو بلانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ لہرائے اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس سے اگلے دن ہمارا نکاح ہو گیا۔ رات کو جب میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو وہ سجی سجائی اپنے ہوش ربا حسن کے ساتھ سامنے بینچ پر براجمان تھی، مگر میرے بینچ پر بیٹھتے ہی وہ پیچھے سے رک گئی اور بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میرت کیا ہوا؟ اتنی عجیب طرح سے کیا دیکھ رہی ہو اور یوں دور کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ شایان، تمہارے نزدیک آنے سے مجھے ہمیشہ کسی چیز نے روکا ہے، اور وہ چیز یقیناً تمہارے گلے میں پڑا ہوا یہ تعویذ ہے۔ اس نے عجیب خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ مگر یہ تعویذ تمہارے لیے نہیں ہے، میں نے اسے تسلی دینا چاہی۔ ہاں مگر ہے تو قوم اجنا کے لیے، اور میں اسی قوم سے تعلق رکھتی ہوں، اور یہ تعویذ تمہیں قوم اجنا کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہی ہے۔ یقیناً تمہاری زندگی میں کسی شرارتی جن کی وجہ سے یا اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے کوئی مسئلہ رہا ہے۔ اس نے کہا، ہاں کوئی مسئلہ تھا تو، مگر مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، اور یہ حقیقت بھی تھی، میرے لیے تمام باتیں سنی سنائی تھیں۔ بہرحال اپنے اور میرے درمیان کی دوری کو دور کرنے کے لیے تمہیں یہ تعویذ اتارنا پڑے گا۔ اس نے میری مزید پیش قدمی پر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ وقت ہی ایسا تھا اور اس پر اس کا قیامت خیز حسن کہ اگر اس وقت وہ جان بھی مانگ لیتی تو میں دے دیتا۔ یہ تو پھر ایک تعویذ اتارنے کی بات تھی، اور وہ تعویذ بھی ایسا کہ جس سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ میں اس وقت یہ بات قطعی طور پر بھول گیا کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور جن آگ سے بنے ہیں، اور ان کا ملاپ ناممکنات میں سے ہے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اپنی قوم چھوڑ دی، اور اس سے بڑھ کر اس کی وفا کا اور کیا ثبوت تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور تعویذ اتار کر کارنرز پہ رکھ دیا۔ ابھی تعویذ رکھ کر ہاتھ واپس کیا ہی تھا کہ ایک دم سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے۔ تب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی گرم گرم کھولتی ہوئی کوئی چیز میرے پورے چہرے اور جسم پر ڈال دی ہو۔ میرے جسم کی دائیں طرف ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے، اور بائیں طرف ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی کسی تیز دھار آلے سے مجھے گود رہا ہو۔ پھر کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی اور میرے سامنے میرت بھیروی کے روپ میں کھڑی کہے لگا رہی تھی، اور میں شدید تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا۔ تم کیا سمجھے تھے؟ تم نے تاموس کے ساتھ جو کیا تھا وہ میں بھول جاؤں گی؟ جبکہ ہمارا تو انتقام مشہور ہے، اور میرا انتقام یہ ہے کہ تم تا زندگی بے نام و نسب رہو گے۔ تمہاری ہم قوم بھی تمہارے نزدیک آنے سے ڈرے گی، اور پھر تم تو اس قوم سے ہو جو کہ قوم اجنا میں بھی ہمارے لیے قابل نفرت ہے۔ ہم آگ اور تم مٹی، ہمارا تمہارا کیا میل، کیسا ملاپ! میں چاہتی تو تمہیں بہت پہلے بھسم کر دیتی، مگر جب میں تمہارے پاس پہنچی تو تمہارے گلے میں یہ تعویذ موجود تھا، اور تب میں نے اپنا بھیروی کا روپ تبدیل کر کے اما کا روپ اپنا لیا۔ مگر تم خاصے مشکل ثابت ہوئے اور دیر سے رام ہوئے۔ میرے منصوبے میں سوائے تاموس کے سب شریک تھے۔ جب تم رام ہو گئے تو میں نے تم سے شادی کا کہا اور تم مان گئے۔ سب میرے منصوبے کے عین مطابق ہوتا رہا، اور شادی کے بعد کا بھی تمہارے سامنے ہے، اور یوں میں نے تم سے اپنا انتقام لے لیا۔ اب میں چلتی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سامنے لہرائے اور غائب ہو گئی۔ صبح اذانوں کے وقت اٹھ کر میں نے ڈریسنگ کے سامنے خود کو دیکھا۔ میرا جسم چہرے سمیت جھلسا ہوا تھا۔ جسم کے دائیں حصے اور آدھے چہرے پر گھنے بال کسی جانور کی مانند اگائے تھے، اور آدھے چہرے اور جسم کے بائیں حصے پر تیز دھار آلے سے کاٹنے کے گہرے شگاف پڑے ہوئے تھے۔ میں انتہا سے زیادہ بدصورت ہو چکا تھا، یہاں تک کہ میرے ملازمین نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور مجھے دھکے مار کر میرے ہی گھر سے بے دخل کر دیا۔ میری جائیداد میرے غائب ہونے پر لوٹ کا مال بن گئی۔ میرے رشتہ دار پتہ نہیں کہاں کہاں سے اور کن کن رشتوں سے ابل پڑے تھے۔ میری ظاہری حالت کے پیش نظر ملازمت کا حصول خام خیالی تھا، اور میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ لوگ ڈر کے مارے میرے قریب نہیں آتے تھے، مجھے بھیک کیا دیتے۔ تب میں نے اس درگاہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ لنگر سے پیٹ بھرتا ہوں، پھٹے پرانے کپڑوں پر لوگوں کی اترنوں پر گزارا کر لیتا ہوں، اور اپنے جسم
और चेहरा एक बड़ी सी चादर से छुपा कर रखता हूँ। यूं इस दरगाह पर आकर खाने का भी आसरा हो गया और यहीं कहीं न कहीं पढ़कर रातें भी कट जाती हैं। ये कहकर उस बूढ़े फकीर ने अपने चेहरे से चादर हटाई और मैं सहम कर एक कदम पीछे हट गई कि उसने जो बताया था वो कतई गलत नहीं था। उसका चेहरा वाकई इस कदर भयानक था कि रोंगटे खड़े करने को काफी था। और तब मैं इजाजत लेकर उठ खड़ी हुई और हर बुराई की शर से उस रहमान रहीम की पनाह मांगती वापस आ गई। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।